मुझे कहते हैं और मैं इनके हिस्से का काम करता हूँ। शेख रशीद साहब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, पाकिस्तानी सियासत में यू टर्न लेने मामूल बन चुका है। वज़ीर आज़म साहब और उनके वज़ीर मुशीर कहते रहे बिल्ले को दूध की रखवाली नहीं करने देंगे। फिर पार्लियामेंट के वसीतर मफाद में शहबाज शरीफ को पीएससी का चेयरमैन भी बना दिया गया। अब फिर से वज़ीर आज़म साहब को इंकशाफ हुआ है कि कैसे कोई चोर पीएससी का चेयरमैन हो सकता है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी नजरियात भी रंग बदल रहे हैं। 2016 तक अयाज सादिक साहब रूलिंग दिया करते थे कि कमिटीज के मेंबर चेयरमैन को हटा सकते हैं। अब फरमाते हैं कि चेयरमैन को हटाना है तो एक ही रास्ता है कि चेयरमैन खुद रिजाइन कर दे। सोने पे सुहागा ये है कि पीएससी के मेंबर बनने की ख्वाहिश रखने वाले इत्तेहादी नंबर 1 यानी शेख रशीद साहब के हवाले से पीटीआई के अपने मेंबर्स मुख्तलिफ राय रखते हैं। जरा सुनते हैं कि उनका क्या कहना था। शेख रशीद साहब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पीएससी में मौजूद है और जो कोई शहबाज शरीफ जहाँ पे कोई गलत काम करना चाहेंगे तो उसके लिए हम रुकावट बनेंगे और पीएससी में मुल्क पाकिस्तान के मफाद में जो भी काम होगा उसके लिए तमाम मेंबरान जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं और पूरी मेहनत और ध्यानदारी से मुल्क के लिए काम करेंगे। पार्लिमानी हिस्ट्री उठाकर देखें या पार्लिमानी रवायात, कोई वजीर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर ना कभी रहा है ना बन सकता है। ये नॉन मिनिस्टेरियल कमेटी है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का टकराव होगा अगर वजीर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर होगा। प्रॉब्लम ये शेख रशीद साहब का मैकेनिकल प्रॉब्लम है कि आप उनको देखें कि हमेशा मुस्लिम लीग के मियां नवाज शरीफ की फोटो उठा के उन्होंने वोट हासिल किए। इस मरतबा इमरान खान का फोटो उठा के वोट हासिल किए। खास देखने पे पाबंदी नहीं है। अच्छा, तब्दीली सरकार में कहीं और तब्दीली आई हो या ना आई हो, फैसले और उसूल दिनों के हिसाब से तब्दील हो रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान से जब पूछा गया कि चीफ सेक्रेटरी को क्यों हटाया गया तो उनका क्या कहना था, जरा इस पे भी सुन लेते हैं कि क्या फरमाते हैं। अब चीफ सेक्रेटरी की आपने बात की तो मैं आपको बताऊं कि फ़र्क ये है कि मौजूदा जो चीफ सेक्रेटरी है इसका ताल्लुक़ कबायली इलाका जात से है। बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं कामरान बलोच साहब और मैं समझता हूं कि बड़े प्रिंसिपल ऑफिसर हैं, लेकिन इस वक्त जो सूबे के हालात हैं और जो फाटा का इंज़माम हो रहा है और उसके अंदर कबायली लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो मैं समझता हूं कि इस हुकूमत ने ये सोचा होगा, चीफ मिनिस्टर ने ये सोचा होगा कि जो ऑफिसर कबायली इलाका जात से ताल्लुक़ रखता है और तजर्बाकार ऑफिसर है वो ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। आप जो बात कर रहे हैं मेरे समझ से बाहर है कि वो कौन सी बात है कि वो नहीं मान रहे थे, ऐसी तो कोई बात बीच में नहीं है। अच्छा जनाब, अगर यही असूल था तो फिर आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाउद्दीन महसूद को क्यों हटाया गया? क्या वो कबायली इलाकों से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, या फिर आप चाहते हैं कि हम वज़ीर आला और गवर्नर के दरमियान फाटा मर्जर पर होने वाली पावर स्ट्रगल को नज़रअंदाज कर दें? इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब की तमाम कोशिशें ये थीं कि किसी तरह फाटा KPK में शामिल हो जाए और सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम आ जाए। अब जब उन्हें ये मौका मिला है तो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? आज न्यूज़ लाइन के प्लेटफॉर्म से इस तनाजुर में बात करेंगे और अपने प्रोग्राम से 2 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या पीएससी चेयरमैन को हटाने के लिए हुकूमत कोई संजीदा कदम लेगी? और सवाल नंबर 2, क्या फाटा पर इमरान खान अपने दरीना मौक़िफ़ से हट चुके हैं? ये वो 2 सवाल हैं अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आज उठाएंगे। उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नबील गबोल साहब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो अगर डार साहब आपसे करूँ, मुझे ये बताइए कि क्या वजह है ये जो चीफ सेक्रेटरी IG एक ही दिन में हटा दिया गया, उसके बाद जो गवर्नर हैं जो वो इम्पेडिमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में, फाटा को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नज़र में जो उसको हक मिलने थे उसमें जो इम्पेडिमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या कर क्या रहे हैं? यहाँ भी यू टर्न है? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा यू टर्न नहीं है डॉक्टर साहब। अगर हमें खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने दूसरी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन्होंने गवर्नमेंट दी है और हुकूमत में हम आए हैं तो उनकी वजह से आए हैं। आज तक तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ 71 साल तारीख़ में, और उसकी बुनियादी वजह यही थी जो हमने वहाँ
ریفارمز کی اور جس طرح کی ہماری ایک ماشاءاللہ 5 سال گڈ گورننس رہی، اسی کی وجہ سے ہمیں ووٹ ملے ہیں. تو اس لیے ہمارا جو پہلا 5 سالہ تجربہ ہے ان تمام معاملات میں، اگر وہ پولیس ریفارمز ہوں، اگر وہ ہم سول سروسز ریفارمز کی بات کریں، تو بڑا کامیاب رہا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آئی جی صاحب کو ٹرانسفر کیا گیا ہے اور چیف سیکرٹری صاحب کو، لیکن مجھے اس سخت الفاظ کا جو ہم چناؤ کرتے ہیں نا جی، اس کو نکال دیا گیا. میں دیکھ رہا تھا بعض ٹاک شوز میں کہہ رہے تھے جی کان سے پکڑ کے نکال دیا گیا. دیکھیں یہ نکالنا تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے جہاں آپ کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے. گورنمنٹ میں آپ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، آپ کی پرفارمنس جیسی بھی ہو، یہ سسٹم ایسا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں، آپ کے پرکس اینڈ پرویلیجز اور آپ کی وہ سیلری سٹرکچر سب کچھ مینٹین رہتا ہے. تو اس لیے ان کا ایسا سٹیٹس جو ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا. اللہ معافی دے وہ کوئی بے روزگار نہیں ہو گیا، ان کو ہٹا دیا. دوسرا میں آ رہا ہوں، دیکھیں حکومت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے پالیسی بنانا. آگے یہی بیوروکریٹس جو ہیں جن میں چیف سیکرٹری آتے ہیں، آئی جی صاحب ہیں، اگر لا اینڈ آرڈر کی ہم بات کریں، انہوں نے ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور یہ چیز دیکھیں میرا ماننا ہے کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آئی جی صاحب کو لگا دیا تو انہوں نے ہی رہنا ہے، یا ایک چیف سیکرٹری صاحب آ گیا ہے. اگر ہم کسی کی بھی پرفارمنس کے اوپر دیکھیں، وہ پرفارمنس بیسڈ بات کر رہے ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ ایشوز ہیں. اگر پرفارمنس بیسڈ میں سمجھتا ہوں کسی کی ٹرانسفر کی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جب لگایا گیا تھا ان کو عباس صاحب، جس وقت محسود صاحب آئے تھے تو باقاعدہ عمران خان صاحب خود خیبر پختونخوا گئے تھے. وہاں جا کے انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ ایک تسلسل ہے، ان کی ریکمنڈیشن جو ہے دورانی صاحب دے کے گئے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھے ریفارمز کر رہے ہیں. اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ میں ان کو ہٹا دیے، ٹرانسفر کر دیا گیا، پھر ان کو واپس بلایا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کام یہ ٹھیک نہیں کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن آپ نے پوچھا ہے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ جو باتیں کریں گے یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ ساری باتیں وہ نہیں جن پہ حقیقت میں مبنی ہوں. کیونکہ خیبر پختونخوا کی پولیس ہمیشہ سے بہت اچھی تھی. آپ کسی بھی صوبے سے پتہ کر لیں، آپ سندھ اور پنجاب سے تو بہت اچھی تھی ہمیشہ سے. جی بالکل. باقی انہوں نے، اور یہ عمران خان صاحب یہ نرا سیل کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے. ہم ہر وقت کہتے تھے کہ عمران خان صاحب یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. وہاں ایک مزاج ہے پولیس کا، وہاں ایک ٹریڈیشن ہے ہماری، لوگ بڑے روایتی ہیں. کبھی پولیس فورس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا کسی سیاسی مقاصد کے لیے یا اپنے مخالف ہو یا اپوننٹ کو دبانے کے لیے. 2 مثالیں میں دوں گا. جب یہ ابھی آئے ہم نے کہا کہ یہ جب فیڈرل گورنمنٹ لیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی، یہ کیوں نہیں وہی ماڈل پنجاب میں لا سکے. انہوں نے کہا میں دورانی کو لاؤں گا. میں ان کو ایڈوائزر لگایا، ہفتہ ایڈوائزر نہیں لگ سکے. کیونکہ جب جو مین پاور ہاؤسز تھے نا انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، پنجاب کی ساری سیاست ہماری خراب کرنے جا رہے ہیں. ہم 5 یہاں ہاؤسز اور ہم نے SHO کی سیاست کرتے. سن لیں کہ یہ ڈار صاحب سے سمیت سارا نے کس طرح وہ بھاگے. پھر ایک ذرا بات تو سن لیں، بات سن تو لیں نا. ہم نے کیا، آپ کہہ رہے تھے کہ ہم آئیں گے تو کریں گے. لوگوں کو ہم نے تو یہ دعوے نہیں کیے تھے نا، یہ دعوے آپ نے کیے تھے کہ ہم آئیں گے، کہ ہم ریفارمز لگائیں گے. ایک چیف منسٹر جس کو لے کے آئے، پہلا واقعہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو SSP کا نہیں، ساہیوال کا نہیں ہوا تھا، کوٹ DPO کا پاک پتن والا معاملہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہینڈل ہوا اور کس آدمی کے کہنے پہ ہینڈل ہوا. اس آدمی کی افیشیل پوزیشن کیا تھی. پھر تو اتنی پوسٹنگز کرا رہا ہے، وہ تو DCOs کو کرا رہا ہے، ہٹا رہا ہے، کیا پھر IG اسلام آباد کے ساتھ ہوا ہے. پھر یہ خیبر پختونخوا میں تو میں بھی گورنر صاحب نے جو بات کی میں تو سن کے حیران رہ گیا کہ ہم نے اس کو اس لیے افسر کو لے کے آئے کہ اس کا تعلق فاٹا سے. کبھی پاکستان کی ہسٹری میں آپ نے سنا ہو کہ آپ نے بیوروکریسی کو اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہ سیالکوٹ کی بیوروکریسی ہو تو سیالکوٹ کا افسر ہے تو یہ ڈار صاحب کہیں کہ ہم نے اس لیے لگائیں گے. یہ کیپیسٹی کے آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ضرورت مندی اس آدمی کو ہم نے لگایا تھا، اس نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام بہتر کرنا چاہتے تھے. کوئی ریزننگ نہیں دی. ریزننگ اس لیے نہیں دی کہ یہ چونکہ اپنی کی ہوئی باتوں میں پھنس گئے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے اور ٹینیور بیسس پہ ہوگی پوسٹنگ. عمران خان صاحب کا مسلسل کوئی ایک جگہ مجھے داؤں جو عمران خان امپلیمنٹ کروا سکے. ورنہ اس IG کو اس چیف سیکرٹری کو تو ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے، یہ خود لے کے گئے تھے. کدھر گئے اور ٹینیور بیسس جو یہ دنیا کے سامنے باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم آئیں گے تو کبھی بھی مداخلت نہیں کریں گے. آج پنجاب کے اندر پاکستان کی تاریخ میں بیوروکریسی میں اتنی زیادہ مداخلت نہیں کی. 5 پاور ہاؤسز مداخلت کریں. اسپیکر صاحب علیحدہ کر رہے ہیں. علیم خان صاحب کو تو ان سب نے مل کے چونکہ کاف کے کہنے پہ انہوں نے اس بیچارے کو اندر کروایا ہے. اس کی میں وجہ بتاؤں اگر کوئی بتائے وہ کیوں انہوں نے کروایا.
سرور صاحب علیحدہ کر رہے ہیں, بزدار صاحب علیحدہ کر رہے ہیں, ایک اور ابھی وہ ایک اور چودھری صاحب ہے, کوئی ان کا نام نہیں ہے, وہ بھی کر رہے ہیں, عمران خان صاحب علیحدہ کر رہے ہیں, جہانگیر صاحب میں 100 میں سے 100 نمبر دینا چاہتا ہوں. پہلے کہتے تھے علیم خان کو پکڑو, علیم خان کو پکڑو, اگر نیب نے کچھ کیا تو کہہ رہے انہوں نے پکڑوا دیا. ہم نے کبھی علیم خان ہم نے نہیں کہا, کبھی آپ کہتے ہیں پرویز خٹک صاحب کو پکڑیں, پرویز کبھی خٹک آپ کا کہتے ہیں بابر وان کو پکڑیں, نہیں نام لیا. ہم نیب کو کرنے دے جو نیب کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, لیکن وہاں سپیس جنہوں نے وہاں سپیس پیدا, میں اس پہ کسی شو میں آج نہیں, کسی شو میں فگر دوں گا کہ کون لوگ خوش ہیں اور کون لوگ ناراض ہیں. نمبر ہم جو بات ابھی جو بڑی ضروری ہے کہ کوئی ایک ایریا بھی نہیں ہے, کوئی ایک ایریا بھی. جب ایڈی خواجہ کی بات ہوتی تھی, عمران خان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ دکھا کے یہ اس کے بارے میں کیا کرتے تھے سندھ حکومت کے بارے میں, وہ پرنسپل جب آئی خیبر پختونخوا میں لاگو کرنے کے لیے ہوا تو وہ نہیں کر سکے. لہٰذا ان سے یہ درخواست ہے کہ مہربانی کر کے دعوے تھوڑے کریں, مہربانی کر کے زیادہ نہ کریں, زیادہ باتیں نہ کریں, آپ اپنی باتوں میں پھنس جاتے ہیں اور پھر ہمیں ٹاک شو پہ آپ کو جواب دینے پڑتے ہیں اور بتانا پڑتا ہے یو ٹرن لے لیا. یو ٹرن تو کوئی چھوٹی چیز ہو گئی. آپ مجھے خیر اب ہم پوچھ رہے تھے ڈار صاحب سے کہ کوئی کوجنٹ ریزن ایز پرسکرائبڈ بائی انیتا تراب کیس کی کوئی کوجنٹ ریزننگ دینی پڑے گی, تو وہ ابھی تک کوئی حکومت کے پی کی طرف سے نہیں آئی کہ کیا ریزن ہے. بس یہ ایک آپ نے شاہ فرمان صاحب کا سنا ہے. گبول صاحب کی طرف جاؤں گی. گبول صاحب, کیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کے پی میں بھی پنجاب کی طرح جو ہے وہ پاور سینٹرز بہت ہیں, بیچارے جو چیف منسٹر ہیں وہ شاید بزدار صاحب سے بھی ویک ہیں, گورنر جو ہیں وہ بہت طاقتور ہیں, اور آبویسلی جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو چیزیں اور ہوتی ہیں, اپوزیشن میں ہوتے ہیں چیزیں اور ہوتی ہیں. اب کالا بجٹ اتنا زیادہ ہے ٹرائبل ایریاز کا, فاٹا کا, کہ کون چاہے گا کہ اپنے کنٹرول سے نکالے, کیوں چاہے گا گورنر کے اس کے کنٹرول سے نکلے, کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, جو آج گورنر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کیونکہ میں نے سنا نہیں ہے, گورنر نے آئی جی کے لیے کہا تھا یا چیف سیکرٹری نے کہا تھا کہ یہ قبائلی علاقے سے ہے؟ سر یہ ریزننگ انہوں نے دی ہے چیف سیکرٹری صاحب کے لیے دی ہے کہ اس لیے تبدیل کیا ہے کیونکہ یہ قبائلی علاقے سے ہے. جی چیف سیکرٹری کے بارے میں آپ کو آج آپ نے مجھے شو میں لیا اور اتفاقاً آپ بات بھی کر رہے ہیں اس چیف سیکرٹری کا جس کا نام نوید کامران بلوچ ہے. وہ میرا کلاس میٹ تھا, میرا بچپن کا دوست ہے, اور کس نے کہا کہ وہ قبائلی علاقے سے ہے؟ وہ جو ہے نواب شاہ سے تعلق رکھتا ہے اور جو ہے چیف منسٹر سندھ کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہے ہیں وہ, اور وہ سندھ میں مانا جاتا تھا کہ سندھ کے اندر وہ جو ہے سب سے, یعنی جو جتنے بیوروکریسی میں یہ مانا جاتا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی کے غلط احکامات نہیں مانتے تھے. اور جب ان کو عمران خان چیف سیکرٹری کے طور پر کے پی کے میں لے کر گئے تو اس وقت بھی یہی سوچا سمجھا جاتا تھا, کیونکہ عمران خان کی امیج اس وقت بہت اچھی تھی, وہ کرپشن سے بھی لڑ رہے تھے, تو ان کو ایک ایسا شخص چاہیے تھا کے پی کے میں جو کرپشن کے بھی خلاف ہو اور کسی کے دباؤ میں نہیں آئے. یہی وجہ تھا کہ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ آپ نے کیا ہے, تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ کیا. نوید کامران بلوچ کو ہٹانے کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو نیا چیف سیکرٹری لا رہے ہیں وہ قبائلی ہے, وہ قبائلی ہے. نہیں تو نوید کامران کو کیوں ہٹا ہے, یہی تو میں آپ سے سوال کیا. آپ نے کوئی ریزن ہی نہیں ہے سر, کوئی ریزن ہی نہیں ہے. ہاں جی, وہ ایک شریف آدمی تھا, نیک آدمی تھا جو میرٹ پہ کام کرتا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ لیویز اور خاصادار کو جو پولیس میں ضم کرنا چاہ رہے ہیں جو محسود صاحب ہیں, وہ اس بات پہ لبیک کہہ رہے تھے. سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا اس کی امپلیمنٹیشن کرنا چاہ رہے تھے, اس وجہ سے ہٹا دیا گیا. جی گبول صاحب, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ شخص جو ہے کوئی بھی اللیگل آرڈرز نہیں مانے گا اور وہ اکارڈنگ ٹو رولز جائے گا, اکارڈنگ ٹو بکس جائے گا. یہی وجہ ہے. دیکھیں, مجھے اب یاد آ رہا ہے جام صادق علی صاحب کا دور, مجھے یاد آ رہا ہے جنرل ضیاء الحق کا دور, مجھے یاد آ رہا ہے مشرف کا دور. آج جو چیزیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یعنی آپ پنجاب میں بوزدار ایک آپ کو پتہ ایک ڈمی ہے, اس کو ایک ڈمی کے طور پر رکھا گیا ہے. پرنسپل سیکرٹری جو ہے اپنا چیف منسٹر کا, اس کو ڈائریکٹ احکامات آتے ہیں اسلام آباد سے اور وہ اس کے اوپر جو ہے چیف منسٹر سے سگنیچر لیتا ہے سمری کے اوپر.
تو یہ ظاہر ہے یہ یہی چاہیں گے کہ ایس ایچ اوز بھی ان کی مرضی سے لگے. اب ایس ایچ اوز اگر کوئی آئی جی اپنی مرضی سے نہیں لگا رہا ہے, ان کی مرضی سے نہیں لگا رہا ہے, تو وہ اس کو ہٹا دیں گے. چیف سیکرٹری کو احکامات جاتے ہیں کہ ان کی مرضی سے سیکرٹری لگائے. یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو اب جا کر وہ پولیٹیشین بنا لیا جو جس پولیٹیشین کا امیج جو ہے, جو عمران خان کا امیج شروع میں تھا, وہ امیج خراب کرنے کے لیے کہ وہ ایک تبدیلی چاہتے تھے, وہ ایک نیا پاکستان چاہتے تھے. انہوں نے بہت بڑے دعوے کیے تھے, لیکن ان لوگوں نے عمران خان کو یہ سمجھایا کہ بھائی اگر اس چکر میں رہو گے تو 5 سال پورے نہیں کر سکو گے, آپ کو اپنا رٹ جو ہے قائم کرنا ہے. اور رٹ قائم کیسے ہوگا کہ بیوروکریسی کے اوپر آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے. تو وہ غلط مشوروں کی جو ہے زرد میں آ گیا. جی, غلط مشوروں کی زرد میں بھی آ گئے. اور ڈار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ گورنر جو ہے وہ ایک سمبولک ہوتا ہے. گورنر صاحب کی طرف سے پروڈیوسر صاحب ذرا وہ چلائیے جو نوٹیفیکیشن 6 فروری کو جو ہے وہ شائع ہوا, جس میں آج خیر اس کو واپس لے لیا گیا. گورنر سیکریٹریٹ سے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے, اور اس میں کہا ہے جی دی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیز بین پلیزڈ ٹو کانسٹیٹیوٹ این ایڈوائزری بورڈ کمپرائزنگ آف فلاں فلاں, اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس اب ذرا سنیے. To propose a comprehensive dispute resolution mechanism for resolving civil and criminal disputes in according with local customs and traditions. اب اس پہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے واضح احکامات ہیں کہ جو فاٹا کے مرجر کے بعد جو اطلاق ہونا چاہیے ہائی کورٹ کا, جو پاکستان کے دوسرے شہریوں کو جو حق حاصل ہیں وہ فاٹا میں بھی ہونے چاہیے. اچھا, اب اس پہ دوسرا, ٹو میک ریکمنڈیشنز فار دی انفورسمنٹ آف ڈیسیژنز آف دا جوری اور جرگا. اب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں واضح احکامات سپریم کورٹ کے ہیں, جس میں وہ کہہ رہا ہے اٹ از observed that the operations of jirgas and panchayats violates Pakistan's international commitments under Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights. اس لیے ان کا جو ہے وہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. اچھا, to ensure that the system or administration does not result in long delays of court cases and that decisions are made expeditiously within a time frame. سوال یہ ہے کہ یہ گورنر صاحب کیوں کر رہے ہیں, مطلب یہ پیرلل سسٹم کیوں چلانا چاہ رہے ہیں؟ تو پیرلل سسٹم نہیں, بالکل کسی قسم کا پیرلل گورنر سسٹم نہیں چلانا چاہ رہے ہیں. ایک تو میں واضح کر دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, اس میں کوئی نہیں ہے. فالو کر رہے تھے تو اسی لیے نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا نا جو آپ کو کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے یہ کمیٹی ایڈوائزری ہے, میرے انڈر مجھے ایڈوائز دے گی, یہ میرے انڈر چلے گی. کیونکہ آج سب نے پوچھا, جو ایم این ایز وہاں پہ تھے, ایم پی ایس تھے, ایم این ایس نہیں ایم پی ایس تھے, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو جواب دے ہیں یا ہم گورنر صاحب کو جواب دے ہیں, کیونکہ اتنے زیادہ پاور سینٹرز ہیں, وہ بیچارے خود کنفیوز ہو رہے تھے. یہ اندر کی کہانی ہے, کسی قسم کے پاور سینٹر نہیں ہے. دیکھیں جو سی ایم ہیں وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, ٹھیک ہے, سینئر منسٹرز ہیں, ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں. گورنر صاحب کی کیا ریسپانسبلٹی ہے, کس طرح کر سکتے ہیں, ہاؤ کین ہی ڈو دس؟ اب تو ان کے پاس کنٹرول نہیں ہے. گورنر صاحب اپنی ذات کے لیے ضرور ایک چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں, لیکن آئین اور قانون تو میں سمجھتا ہوں ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. لیکن کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, اس لیے وڈرا کرنی پڑی. کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟ لیکن دیکھیں کچھ بھی مس انڈرسٹینڈنگ میں انہوں نے ہو سکتا ہے نوٹیفیکیشن کر دیا ہو, لیکن انہوں نے واپس لے لیا. میں سمجھتا ہوں اس لیے اس پہ بحث کرنا انٹرسٹنگ چیز نہیں, یہ واپس لیا ہے, یہ کاؤنسل پھر بھی ان کو ایڈوائز کرے گی. اور یہ تینوں 4 لوگ وہ ہیں جو کہ فاٹا کے مرجر کے خلاف تھے. دیکھیں ایڈوائز تو آپ کسی قسم کی بھی لے سکتے ہیں. اگر میں اب ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں آج یوتھ افیئرز کو, تو اس میں اگر اپنی کوئی ایڈوائزری کونسل بنا لیتا ہوں تو اس کے لیے فاٹا کے مرجر کے خلاف تھے سارے, اور آج باتیں بھی اسی طرح کی ہو رہی ہیں. لیکن پھر میں اسی بات پہ آؤں گا, اگر صوبے میں چیف ایگزیکٹو موجود ہے, سی ایم ہے, تو اس میں ہمیں کسی پیرلل سسٹم کی ضرورت نہیں ہے. یہ گورنر صاحب کی ایک اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ہو سکتا ہے وہاں کہ ہم نے گورنر کو رسپونڈ کرنا ہے, اس کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ کنفیوژن میڈیا یا آپ کی طرف سے یوز بنائی جا رہی ہے, لیکن صوبے میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے. عباس صاحب کی طرف جاتی ہوں, پھر گبول صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. عباس صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب حکومت میں آنے سے پہلے آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کہتے تھے میں دھرنا دے دوں گا اگر کے پی کا مرجر نہیں ہوا, اور اب مرجر ہو گیا ہے, تو شاہ فرمان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا دیا میں نے سارا کہ کیا جو ہے چیزیں ہیں, وہ کہتے ہو اپنے ہاتھ سے چیزیں جانے نہیں دینا چاہ رہے. یہ جو فاٹا کی اتنی کالا اکانومی ہے, یہ وہ وجہ ہے کہ ہر کوئی اس سے مستفید ہوتا ہے. ایک تو میں عثمان ڈار کو میں نے کبھی اتنا بے بس نہیں دیکھا جتنا آپ کے سوال نے اس کو بے بس, اور اس کی اس بے بسی نے تمام سوالوں کے جواب دے دیے. اس میں اب کوئی چیز بچی نہیں ہے. ہمارے بھائی ہیں, جس میں میں ایکسپلین کر سکوں 2 بات. ایک دیکھیں کہ مرجر سے پہلے جب مرجر کا معاملہ آیا
تو ایک بل لایا گیا تھا، دونوں پارلیمنٹ میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائے تھے بالکل کہ پہلے کبھی بھی ہائی کورٹ کو جورسڈکشن حاصل نہیں تھی فاٹا کے ایریے میں، تو یہ فاٹا کے ایریے کو جورسڈکشن دی گئی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں کہ اب فاٹا کے پاس بھی ہائی کورٹ کی وہی جورسڈکشن ہوگی جو سیٹل ایریے میں ہے، اس کی موجودگی میں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوٹیفیکیشن لایا کس طرح انہوں نے، میں تو یہ بڑا حیران ہوں۔ یہ خان صاحب نے اجازت دی کمیٹی بنانے کے لیے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ کمپیٹنسی کا یہ عالم ہے کہ یہ بالکل عثمان صاحب نے ٹھیک کہا کہ غلطی کی ہے تو وڈرا کی ہے، یہ غلطی نہیں، یہ بلنڈرز ہیں۔ یہ خان صاحب نے اجازت دی تھی؟ یہ اگر اس طرح سے آپ نظام حکومت چلائیں گے، اس طرح کی باتیں کریں گے، اس طرح نوٹیفیکیشن کریں گے، اور خان صاحب کا ایک مسلسل کئی مہینے وہ ایک مسلسل بات کریں گے کہ فوری طور پر سب سے پہلا کام ہونا چاہیے کہ فاٹا کے لوگوں کو جو ہے وہ حقوق دیں اور مرجر کریں اور فاٹا کو وہی حقوق دیں جو سیٹل ایریے میں ہیں۔ وہ میرے بھائی آج آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ ایک قدم یہ آگے نہیں بڑھ سکے، نہ کوئی لیجسلیشن کر سکے، نہ کوئی بل لا سکے، نہ کوئی عملی طور پر کام کر سکے، نہ فاٹا میں ابھی تک ایک میٹنگ کر سکے، نہ وہ جو پہلی کمیٹی ہم نے بنائی تھی اس کی ریکمنڈیشن کو ابھی تک یہ پوری طرح امپلیمنٹ کروا سکے۔ مجھے بتا دیں کہ ابھی تک کوئی کام ہوا ہے؟ یہ جو لوگ کمیٹی میں پائے گئے یا جو آج لوگ وہاں اقتدار میں ہیں وہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس مرجر کے سخت خلاف تھے۔ میں چیف منسٹر صاحب کا میں جانتا نہیں ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے اس کی، میں کبھی نہیں، چار لوگ تو آپ رستم شاہ محمد صاحب کے آرٹیکلز دیکھ لیں جو ان کو چاروں کے بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رستے میں ہمیشہ سے اس بات پہ سخت کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ ان لوگوں کو بٹھا کر فاٹا کے فیوچر کے فیصلے کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس طرح فاٹا کو ہم اس مرجر کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے اس وعدے سے بھی بالکل پیچھے ہٹ گئے جو قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ اب چاہیے کہ کل میں انشاءاللہ یہ ابھی سینٹ کا سیشن آ رہا ہے، اس میں یہ معاملہ میں اٹھاؤں گا کہ آپ مسلسل جو باتیں خود آپ کیا کرتے تھے یہ تو اجلاس چلنے نہیں دیتے، ورنہ یہ باتیں ہاؤس کے اندر ڈسکس ہونی چاہیے۔ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم کلیئر ہیں، کب کریں گے فاٹا کے حوالے سے ہم کلیئر ہیں انشاءاللہ تعالی اسی دورے اس ہفتے میں 10 دنوں میں نہیں، دورے میں 4 سال میں ہوتا نا تو آپ بھی ساؤتھ پنجاب بنا چکے ہوتے، 10 سال آپ بھی رہے ہیں، آپ نے صوبہ بنایا ہے۔ مجھے ایک چھوٹی سی بتائیں نا، ہم نے تو کبھی کہا بھی نہیں تھا، ہم نے کہا بھی نہیں تھا، بالکل نہیں، آپ کی چلاؤں سبحان شریف صاحب ہم نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں گے، مجھے ایک چھوٹا وہ بھی نہیں بنایا، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو گبول صاحب کی طرف جائیں گے اور ان سے بھی اس پہ پوچھیں گے کہ یہ کمیٹی بنی، پھر یہ اس پہ بھی یو ٹرن لے لیا گیا، کمیٹی کی اجازت جو ہے وہ خان صاحب نے خود دی تھی، کتنا بلیک میل ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا فاٹا کو حقوق مل سکیں گے؟ we'll talk about that and much more right after a short break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جو ٹسل چل رہی ہے گورنر اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا میں، وہ تو ہم نے آپ کو بتا دی۔ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیٹر ان اسپرٹ جو سارا سپریم کورٹ کی رولنگ آئی ہے فاٹا ریفارمز کے حوالے سے، اور گورنر صاحب ڈز ناٹ وانٹ ٹو لیٹ گو آف ہز پاور، وہ نہیں چاہتے پاور، منی، جو سارا کچھ آتا ہے، ریسورسز، وہ ان کے ہاتھ سے نکلیں، تو اس لیے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ گبول صاحب کی طرف جاؤں گی۔ گبول صاحب، اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہم نے جب فاٹا سے لوگوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ابھی بھی اس وقت بھی جو پولیٹیکل ایجنٹ ہے جو وہ ٹیکس وصولی کرتا تھا وہ ابھی بھی اسی طرح ٹیکس وصولی کر رہا ہے، وہ چیز اپنی جگہ، وہاں پہ ان کو جو ان کو تنگ کیا جا رہا ہے لوگوں کو، وہ اپنی جگہ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نظام جس طرح کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو یہ کمیٹیز آپ بنا رہے ہیں اور پھر خان صاحب کی منظوری سے یہ کمیٹیز بن رہی ہیں، تو کیا بیچارے خان صاحب اتنے بے بس ہو گئے؟ خان صاحب بہت سارے چیزوں میں بے بس ہے۔ خان صاحب نے سمجھوتا کر لیا تھا جنوری 2018 میں کہ ان کو وزیر اعظم بننا ہے، لیکن انکنڈیشنلی نہیں، کنڈیشنلی بننا ہے، اور وہ کنڈیشنز جو انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے اس کا یہ نتیجہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فاٹا کی بات کی، فاٹا کا جو مرجر ہونا تھا، جو کمیٹی بنائی ہے اس کے اندر آپ نے کہا ان کے اپنے لوگ ہیں۔ میں نے جیسا آپ کو کہا نا کہ یہ دو چیف منسٹر جو ہیں پنجاب کے اور کے پی کے، دونوں ڈمی چیف منسٹر ہیں، ان کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی ہے، کہیں اور جگہ سے ہلتی ہے۔ آپ ساؤتھ پنجاب کے جو یہ ایم این اے ہیں اور جو وزیر منسٹر بنے ہیں جنہوں نے ووٹ لیا تھا، اسلام آباد سے ہی ہل رہی ہیں اور کہاں سے ہل رہی ہیں۔ لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بتاؤں کہ یہ جو ساؤتھ پنجاب یا فاٹا کی مرجر کی بات ہوئی، کیا عوام نے ووٹ ان کو اس لیے نہیں دیا تھا کہ ساؤتھ پنجاب صوبہ بنے، اور اس لیے ووٹ دیا تھا، اور پی ٹی آئی وہاں سے جیتی ہے اور وہاں سے جو ہے
خسرو بختیار صاحب نے اور سردار دریشک نے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ عمران خان صاحب نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر وہ اعلان کریں گے جیتنے کے بعد کہ ساؤتھ پنجاب، وہ بھی بالکل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ انڈر دا کارپٹ چلے گئی اور وہ اس کے ذکر تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی جو وعدے کیے ہیں آپ مجھے بتائیں کون سا وعدہ پورا کیا ہے؟ جو صرف جو نظر آ رہا ہے جس طریقے سے کہ کہا گیا کہ جی 1 کروڑ گھر 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، وہ 50 لاکھ گھر کا جو کانٹریکٹ جو انیل مسرت کو دیا گیا اس نے اپنی زندگی میں لو کاسٹ ہاؤسنگ کبھی بنائی نہیں ہے، اس نے ابھی تک کام شروع نہیں کیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ابھی 5 مہینہ ہوا ہے 6 مہینے ہوا ہے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، 5 مہینہ 6 مہینہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اپنے جس ٹہنی پہ بیٹھے ہیں اس کو خود کاٹ رہے ہیں۔ آپ آج پھنسے ہوئے ہیں صرف اور صرف ایک ایشو کے اوپر، وہ کیا ایشو ہے؟ شہباز شریف کو ہٹاؤ ایز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین۔ دوسرا آپ کا ایشو ہی نہیں ہے، آپ کا ڈالر 140 پر آ گیا، آپ کے فیڈرل منسٹر نے 2 مہینے پہلے اعلان کر دیا تھا، وہی ہوا 140 ہوا۔ آج آپ دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، ڈالر 155 میں چلا جائے گا کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے۔ مجھے تو بڑا خطرہ ہے کہ یہ ڈالر جو ہے جنوری 2020 تک جو ہے 200 کراس نہیں کر جائے۔ تو یہ جو اس وقت اکنامیکل کرائسز ہیں اور پھر آپ اپنی حکومت کو جس طرح چلا رہے ہیں، میرے خیال میں جو لانے والے لوگ تھے وہ بھی پریشان ہیں اب کہ ہم نے کس طریقے سے ایک بچے کے ہاتھ میں اگر آپ پستول دے دیتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بچہ کیا کر سکتا ہے۔ تو حکومت جن کے ہاتھ میں دی گئی ہے امیچیور انڈر 19 والی گورنمنٹ ہے۔ عثمان ڈار صاحب خوش ہو گئے کیونکہ وہ یوتھ کے ان کو شاید ایڈوائزر بنایا گیا ہے، تو یہ یوتھ کی حکومت تو پھر یوتھ کے ہی حوالے کریں، سارے یوتھ کو آگے لے کر آئے۔ یوتھ ٹیلنٹڈ ہے، یوتھ میں میرٹ بھی ہے، عثمان ڈار جیسے اچھے لوگ بھی ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جو عمران خان جن کی ایڈوائزز سن رہا ہے، جن کی ایڈوائز پہ چل رہا ہے، وہ عمران خان کو لے ڈوبیں گے، چاہے وہ شیخ رشید ہو، چاہے وہ اسد عمر ہو، چاہے عبدالرزاق داؤد ہو۔ مجھے بتائے کون سے دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ سٹنگ کامرس منسٹر جو ہے وہ اپنے من پسند اپنی کمپنی کو جو ہے وہ ٹھیکہ جو ہے دلواتا ہے ڈیم کا، یعنی $1 بلین کا ٹھیکہ ہے ڈیم کا، وہ عبدالرزاق داؤد کی اپنی کمپنی کا ہے۔ کون سی دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ کیا یہ کرپشن میں شمار نہیں ہوتا ہے؟ یعنی کرپشن کو آپ دوسرے یعنی آج کل ٹی وی میں آپ یقین کریں کہ آپ نے یہ نیا دیکھا ہوگا، ہم بیٹھ کے سارا وقت جو فون لے کے ہاتھ میں بیٹھتے ہیں، میرے جیسے لوگ جو ہے ٹی وی ٹاک شو دیکھنا بند کر دیا ہم نے۔ ہم کہتے ہیں یہ ٹک ٹاک جو نیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے ٹی وی ٹاک شوز میں، کیونکہ وہاں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور لڑکے کیا یعنی ایک کو وہ کہہ رہا ہے تم چور ہو، وہ کہہ رہا ہے نہیں میں تو چور ہوں، ٹھیک ہے تم تو ڈاکو ہو، دوسرا کہتا ہے اچھا چلو ہم ڈاکو تم تو ڈکیت ہو، ایک دوسرے کو گالیاں، ایک دوسرے کو ہم نے اپنے آپ کو پولیٹیشنز کو خود بدنام کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں چلے گا۔ عمران خان کو سمجھنا چاہیے، چودھری فواد کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، شیخ رشید کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اسد عمر کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی ہم تو تمہیں ایکسپرٹ سمجھتے تھے کہ تم آئی ایم ایف میں نہیں جاؤ گے، لیکن تم ہمیں خوار کر کے ہمیں ذلیل کر کے آئی ایم ایف پہ لے کر گئے، آپ ان کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں آئی ایم ایف کے۔ کون سے ملک کا پرائم منسٹر ڈائریکٹ جو ہے آئی ایم ایف کی چیف سے ملتا ہے؟ آپ جا کے آئی ایم ایف کی چیف سے مل کر بھی آ گئے۔ بہت ساری باتیں ہیں جس پہ عوام جو ہے نا اس وقت بہت متاثر ہے۔ چلیں عوام متاثر، اور شیخ رشید کی بات اگر ہو رہی ہے، جی ڈاکٹر صاحب اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں نبیل گبول صاحب کی باتیں سن کے پرائم منسٹر کو یہ ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ایک پی ایم ایل این سے ضرور منسٹر جو ہے وہ کیبنٹ میں لے لیں، اس لیے تاکہ یہ لوگ دیکھتے رہیں کہ جو بھی ہر ہفتے کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے اس میں کیا اپروولز ہو رہی ہیں، کیا ریفارمز ہو رہی ہیں، تمام وہ چیزیں جن کا ذکر کر رہے ہیں، گھروں پہ کیا ہو رہا ہے، نوکریوں پہ کیا ہو رہا ہے، اکانومی پہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ جنوری میں آپ نے دیکھا ہے ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہیں، امپورٹ نیچے آئی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے۔ یہ 4-5 ماہ میں جو ہم نے سٹیپس لیے ہیں اس کے ثمرات آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ بار بار ڈالر کو ہیمر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اب تو پوری قوم جانتی ہے آرٹیفیشلی مینٹین کیا گیا ہوا تھا۔ دیکھیں عباسی صاحب دل پہ ہاتھ رکھیں نا، قوم کے سامنے رکھیں کہ واقعی اسحاق ڈار نے تباہی کی ہے کہ نہیں اس قوم کے ساتھ۔ خود مفتاح اسماعیل صاحب جو بعد میں آئے ہیں فینانس منسٹر، وہ کہتے رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کی پالیسیوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے سارا، تو اب یہ سارا ملبہ ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری بات سنیں، یہ پنجاب کے چیف منسٹر کی گبول صاحب بات کرتے ہیں، کے پی کے چیف منسٹر کی بات کرتے ہیں، مراد علی شاہ کی ڈوریاں کون ہلا رہا ہے قوم کو بتائیں گے آپ گبول صاحب؟ کیا مراد علی شاہ وہاں انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں سندھ میں؟
کیا وہ اومنی گروپ پر وہ بینامی اکاؤنٹس اور وہ جو گنے کے اوپر لوٹ مار ہوئی ہے سبسڈی میں جس میں مراد علی شاہ صاحب کا نام آ رہا ہے؟ میں فرق بتاتا ہوں نا، پہلے آپ لوگ اپنا گھر ٹھیک کرو نا، پہلے آپ لوگ سندھ خدارہ ٹھیک کرو. سندھ کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ جا رہے ہو کے پی کے اندر دیکھنے کے پی میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. آپ سندھ پہ بات کر لیں، میں آپ سے سندھ پہ پوری ڈیبیٹ کر لیتا ہوں سندھ میں کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اپنے اپنے صوبوں میں دھیان دینا چاہیے. یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کس کی گورننس ٹھیک تھی، اس پہ اگلا الیکشن ہونا ہے. عثمان بوزدار چیف منسٹر ہے نا، بوزدار سے ایک اپلیکیشن لکھوا کر دے دو کہ وہ پرائم منسٹر کو ایک لیٹر صرف لکھ کے یہ بتا دے کہ اس وقت پنجاب کی صورتحال کیا ہے اور پنجاب کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن کیا ہے. ان سے ایک صرف اپلیکیشن، ایک لیٹر ایک پرائم منسٹر کو لکھوا کے آپ دکھا دے، اس کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ عثمان بزدار ایک لیٹر نہیں، پوری آصف علی زرداری کی کرپشن پہ کتاب آپ کو لکھ کے بھیج دے گا. بتائیں کہاں بھیجنی ہے، مجھے ایڈریس ایس ایم ایس کریں. عثمان بزدار آپ کی کرپشن کی پوری کتاب لکھ کے بھیجے گا، جس زبان میں کہیں گے لکھ کے بھیجے گا. وہ اردو میں، انگلش میں، پنجابی میں، بتائیں کس زبان میں چاہیے. عثمان ڈار نے نہیں لکھا ہے، چیٹنگ نہیں ہونا چاہیے، کیا نہیں چلنے چاہیے. عثمان ڈار نے لکھے، عثمان بوزدار لکھے. بھائی یہ سندھ نہیں ہے جہاں بوٹی مافیا، پرچی مافیا، بینامی اکاؤنٹس مردوں کے نام پہ رپورٹ پہ نہیں کر رہے ہیں. آپ لے رہے ہیں بزدار صاحب، ہم بھاگنے والی نہیں، ہم نے کیوں بھاگنا ہے؟ لکھیں گے بزدار صاحب، کانفیڈنٹ ہے میں، کانفیڈنٹ ہوں، اسی لیے پڑھا لکھا آدمی ہے. میڈیا کے سامنے اپلیکیشن لکھنے کے لیے میں کتاب لکھنے کی بات کر رہا ہوں، اب لیٹر کی بات کر رہا ہوں. ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، آپ اسے ایسے کر. اصل میں آپ کو ڈاکٹر صاحبہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے معذرت سے کہ ون مین شو کی عادت ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک گاڈ فادر والا ہیٹ نہیں پہن رہے جو شباز شریف صاحب پہنتے تھے، جیسا شباز شریف صاحب تمام انسٹیٹیوشن میں انٹرفیرنس کر رہے تھے. ایک شریف آدمی لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ ایک کیبنٹ کام کر رہی ہے. میں چاہتی ہوں کہ میرے صوبے کا جو ڈی پی او ہے اس سے چیف منسٹر بلوا کے کسی تیسرے بندے سے بےزتی نہ کروائے. اچھا ٹھیک ہے، تو کاش آپ عابد باکسر کی وقت بولتی نا. عابد باکسر پہ پوری قوم نے دیکھا شباز شریف نے کیا کیا، وہ آ گیا کلنگ کرواتے رہے ہیں. ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ عثمان بزدار نہیں کروائے گا. عابد باکسر جیسے لوگوں کی پشپنائی نہیں کرے گا عثمان بزدار. میں یہ جانتا ہوں کہ نہ عثمان بزدار 1250 ارب سے پنجاب کو مقروض کرے گا، نہ ہی اس کے رشتہ دار اس ملک کو چھوڑ کے بھاگے گے، نہ ہی اومنی گروپ کی طرح جیسے مراد علی شاہ نے لوٹ مار کیا عثمان بزدار ایسے کرے گا. آپ عام آدمی سے آج پوچھیں نا، آپ عام آدمی سے پوچھیں. عثمان بزدار پنجاب کے عام آدمی کی آواز ہے. عام آدمی کی آواز پتہ نہیں وہ سن بھی نہیں سکتے میرا خیال ہے، یا سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں. دیٹ ریمینز ٹو بی سین. مجھے ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد آپ سے آتی ہوں تاکہ بریک میں آپ کو انٹرپٹ نہ کرنا پڑے. we'll take a short break, we'll be right back. اچھا ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عباس صاحب آپ بات اپنی کیجئے پھر آگے چلتی ہوں. میں تو 2-3 فیکچول باتیں کر لوں جو ڈار صاحب نے بڑے سوال سے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے زمانے کی بات کی ہے. آپ پاناما کے وقت کا نکالیں کہ ہماری اکانومی کہاں کھڑی تھی، اور آج کا نکالیں جب ڈار صاحب جب تھے فائنانس منسٹر. سٹاک ایکسچینج کہاں پر تھی اس وقت؟ سارے ذرا سن تو لینا، مہربانی کریں. دنیا سب کے سروے کا تھا پاکستان کی سٹاک ایکسچینج بیسٹ سٹاک ایکسچینج میں جو ہے اس میں شامل ہو گئی ہے، اور اس طرح اچھا سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اس میں کام ہو رہا ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہماری گروتھ ریٹ کیا تھی، اس وقت کی باقی اکانومی کی چیزیں آپ دیکھ لیں کیا تھی. ڈالر کی اس وقت کی دیکھ لیں کہ ڈالر کہاں انہوں نے کھڑا کیا ہوتا. اس پر ڈیبیٹ ضرور ہو سکتی ہے، ڈیبیٹ کرنی ضرور ہے، لیکن یہ فیکچر پوزیشن نہیں ہے جو انہوں نے بتایا ہے کہ ڈار صاحب نے محنت کر کے اس ملک کی مفتہ صاحب بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ڈالر بات تو سن لیں. نہیں اگر اتنا کچھ اچھا تو جاننا چاہتی ہے بھاگے سن تو لیں. 2013 میں ڈار صاحب کو اکانومی کہاں ملی تھی، اور جب وہ چھوڑ کے گئے جس دن، آپ مہربانی کر کے ایک پروگرام کو پتہ چلے یہ میں باغے تھے. اب میں ان کو سوال آتا ہوں، یہ کلیئر ہونا چاہیے وہ بھاگے کیوں ہیں، ذرا سن تو لیں. یہ بتائیں قوم جاننا چاہتی ہے. پی ایس سی کی بات کرنی ہے. ہاں ذرا ہاں پی ایس سی کی میں ڈار صاحب سے اگر پوچھ لوں. ہاں دیکھیں میں جو یہ بات کروں کہ ان کو ایک واقعہ جو پولیس کا انہوں نے کہا تھا کہ میں کہا کہ سائیں وال کے واقعے کو آپ سامنے رکھ لیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح دن دہاڑے میں لاشیں گری ہیں. یہ کہا کرتے تھے کہ جب نہیں ملتے، جب
اس طرح کا ظلم ہو اور لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے، اگر کوئی وہ نہیں مل سکتا کہ کس نے مارا تو حکمران جو ہے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ بغیر دھرنے کے ایف آئی آر کٹی ہے، بغیر دھرنے کے ایف آئی آر کٹی ہے، جی آئی ٹی بنے قادری صاحب نے دھرنا دیا تو ایف آئی آر کٹی ماڈل ٹاؤن، یہاں کوئی پیچھے منسٹر بیٹھ کے آپریٹ نہیں کر رہا تھا ماڈل ٹاؤن کی طرح۔ لوائقین نے دھرنا دیا، سڑک پہ دھرنا دیا، تب آپ نے ایف آئی آر ایک بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ بات بیچ جب میں تک آئیڈینٹیفائی 72 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر کٹی ہے۔ آخری بات 5 دفعہ آپ کے وزراء نے اور آپ کے حکومت نے موقف چینج کیا ہے، موقف چینج کیا ہے، نقصان ہے موقف چینج کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جے آئی ٹی نے کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، تو کوئی ڈائریکٹ لینا دینا نہیں ہے جیسے ماڈل ٹاؤن میں کور آپ کر رہے تھے، کیوں کور آپ کر رہے تھے، کیوں نہیں آپ نے اچھا میں ذرا وہ ماڈل ٹاؤن بھی غلط تھا، سائی وال بھی غلط ہے، دونوں چیزوں میں جو ہے وہ ہائی ہینڈڈنس نظر آئی ہے اور حکومت دونوں سائیڈوں سے جو ہے آئی ایم سوری ان کی اس میں رسپانسبلٹی نظر آئی ہے۔ ماڈل ٹاؤن تو انہوں نے پری پلانڈ حملہ کیا تھا، ماڈل ٹاؤن تو انہوں نے پری پلانڈ حملہ کیا تھا۔ نجفی کی رپورٹ میں کیا آیا چھوڑیں جو بھی ہے وہ کیا ہے، نجفی کی رپورٹ بتائیں نا، کیا کہا کہ حکومت نواز ظلم نہ کرے، کہاں سائی وال اور کہاں ماڈل ٹاؤن۔ گبول صاحب فائنلی کوئی کلوزنگ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے پروگرام بھی کلوز کرنا ہے، آپ کی طرف ہی آ رہی ہے۔ میں صرف اتنا، آپ نے اصل میں جاوید عباسی اور عثمان ڈار نے آپ جیسی نازک جو ہوسٹ ہے ہماری اس کو دونوں طرف سے گھیرا ہوا، اور میں دیکھ رہا ہوں آپ کو بات بھی کرنے نہیں دے رہے ہیں، آپ خیال کریں۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے ایک سوال کیا کہ مراد علی شاہ میں اور عثمان بوزدار میں کیا فرق ہے، ہمارے بھائی اسحاق ڈار نے عثمان ڈار نے سوال کیا۔ آپ کو مثال دیتا ہوں سائیوال انسیڈنٹ کا، اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں 3 دن پہلے بھینس کالونی میں ایک مبینہ ڈاکو جس کو ڈاکو قرار دیا گیا اس کو گولی مارا گیا، اور چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ نے جو تقریر کی ہے کل صوبائی اسمبلی کے اندر وہ نکال کے عثمان ڈار سن لے، اور بوزدار سے صرف اتنا پوچھنا کہ کبھی زندگی میں جب سے وہ 5 مہینے سے چیف منسٹر بنا ہے اسے ایک دفعہ بھی اسمبلی میں اپنی منہ بھی کھولی ہو، بات بھی کیا ہو۔ لیکن گبول صاحب سندھ میں اور بھی ڈاکو ہیں، کیا ان کا انکاؤنٹر کروائیں گے یا کریں گے؟ پروگرام کلوز کرنا ہے۔ ڈار صاحب آپ کا، واسع صاحب آپ کا، اور گبول صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ گڈ نائٹ اور اللہ حافظ۔